पुरस्कार चीखों। मुकम्मल नावल। मूडी एक रोमांच ज़दा नौजवान अमेरिकन था। मशरिक को 20वीं सदी के साइंसी दौर में भी पुरस्कार समझता था। उसने बचपन से अब तक ख्वाब ही देखे थे, धुंधले और पुरस्कार ख्वाब, जिनमें आदमी का वजूद बेक वक्त मुत्तहिद हस्तियां रखता है। बहरहाल उसकी सरियत पसंदी ही उसे मशरिक में ले आई थी। उसका बाप अमेरिका का एक मशहूर करोड़पति था। मूडी बज़ाहिर मशरिक में उसकी तिजारत का निगरान बनकर आया था, लेकिन मकसद दरअसल अपनी सरियत पसंदी की तस्कीन था। वो शराब के नशे में शहर के गली कूचों में अपनी कार दौड़ाता फिरता। ऐसे हिस्सों में कम से कम एक बार जरूर गुजरता था जहाँ कदीम और टूटी फूटी इमारतें होती थी। शाम का वक्त उसके लिए बहुत मौजू होता था। सूरज की आखिरी शुआएं सदा साल पुरानी इमारतों की शकिस्ता दीवारों पर पड़कर अजीब सा माहौल पैदा कर देती थी, और मूडी को अपनी रूह इन ही साल खोदा दीवारों के गिर्द मंडलाती हुई महसूस होती। आज वो आलमगीरी सराय के इलाके में अपनी कार दौड़ाता फिर रहा था। सूरज गरूब हो चुका था। धुंधलके की चादर आहिस्ता आहिस्ता फिजा पर मुसल्लित होती जा रही थी। मूडी की कार एक सुनसान और पतली सी गली से गुजर रही थी। रफ्तार इतनी धीमी थी कि एक बच्चा भी दरवाजा खोलकर अंदर आ सकता था। मूडी अपने ख्वाबों में डूबा हुआ होले होले कुछ गुनगुना रहा था। अचानक किसी ने कार का पिछला दरवाजा जोर से बंद किया, लेकिन अंधेरा होने की बिना पर कुछ दिखाई ना दिया। दूसरे ही लम्हे में मूडी ने अंदर रोशनी कर दी और फिर उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप कर रह गए। बुझा दो, खुदा के लिए बुझा दो, उसने एक कपकपाती हुई आवाज सुनी। मूडी ने गैर इरादी तौर पर स्विच ऑफ कर दिया। अंदर फिर अंधेरा था। मुझे बचाओ, पिछली नशिस्त पर बैठी हुई लड़की ने कपकपाती हुई आवाज में कहा। लहजा मशरिकी मगर जबान अंग्रेजी थी। अच्छा अच्छा, मूडी ने भौंकलाकर सर हिलाते हुए कहा और कार फर्राटे भरने लगी। काफी दूर निकल आने के बाद नशे के बावजूद भी मूडी को अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। वो सोचने लगा कि आखिर वो उसे किस तरह बचाएगा, किस चीज से बचाएगा। मैं तुम्हें किस तरह बचाऊं? उसने भर्राई हुई आवाज में पूछा। मुझे किसी महफूज जगह पर पहुंचा दीजिए, मैं खतरे में हूँ। कोतवाली? मूडी ने पूछा। नहीं नहीं, लड़की के लहजे में खौफ था। क्यों? अगर तुम खतरे में हो तो उससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है? आप समझते नहीं, इसमें इज्जत का भी तो सवाल है। मैं तुम्हारी बात समझ ही नहीं सकता। बहरहाल जहाँ कहो उतार दो। मेरे खुदा, मैं क्या करूं? लड़की ने शायद खुद से कहा। उसकी आवाज में बड़ी कशिश थी, ख्वाबनाक सी आवाज थी। इतनी ही देर में मूडी को उस आवाज में कदीम असरार की झलक महसूस होने लगी थी। क्या तुम्हारा अपना घर नहीं? मूडी ने पूछा। है तो, लेकिन इस वक्त घर का रुख करना मौत को दावत देना होगा। तुम बड़ी अजीब बातें कर रही हो। मुझे बताइए, मैं आप पर एतमाद कर सकती हूँ क्योंकि आप एक गैर मुल्की हैं। बात क्या है? ऐसी नहीं जिस पर आप आसानी से यकीन कर लें। फिर बताओ मैं क्या करूं? मूडी ने बेबसी से कहा। मुझे अपने घर ले चलिए, लेकिन अगर वहां कुत्ते ना हो। मुझे कुत्तों से बड़ा खौफ मालूम होता है। घर ले चलूं? मूडी थूक निकल कर रह गया। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ख्वाबों में से एक ने अमली जामा पहन लिया हो। वो थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर बोला। कुत्ते हैं तो मगर खतरनाक नहीं। मूडी ने कार अपने बंगले की तरफ मोड़ दी। लेकिन खतरा किस किस्म का है? उसने लड़की से पूछा। इत्मीनान से बताने की बात है, लड़की बोली। अगर मैं यही बताना शुरू कर दूं तो आप हंसी में उड़ा देंगे और कुछ ताज्जुब नहीं कि कार से उतर जाने को कहें। मूडी खामोश हो गया। उसने उस लड़की की सिर्फ एक झलक देखी थी और सर से पैर तक लरस कर रह गया था। उसने मशरिकी कदीम के मुतालिक बहुत कुछ पढ़ा था, बचपन ही से पढ़ता आया था। उस लिटरेचर की पुरस्कार मशरिकी हसीनाएं उसके ख्वाबों में बस गई थी। बार बार उसका दिल चाह रहा था कि वो अंदर रोशनी करके उसे एक बार फिर देखे। कितना पुरस्कार चेहरा था, कैसी ख्वाबनाक आंखें। उसे उसके गिर्द रोशनी का एक दायरा सा नजर आया था।
پتہ نہیں یہ اس کا وہم تھا یا حقیقت تھی۔ اس نے سوئچ آن کرنا چاہا لیکن ہمت نہ پڑی۔ لڑکی بھی خاموش ہو گئی تھی، لیکن اس کی آواز اب بھی موڈی کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ بنگلہ آ گیا اور کار کمپاؤنڈ کے پھاٹک میں موڑ دی گئی۔ موڈی کار کو گیراج کی طرف لے جانے کی بجائے سیدھا پورچ کی طرف لیتا چلا گیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس کے سامنے اس کے خوابوں کی تعبیر کھڑی تھی۔ ایک نوجوان مشرقی لڑکی جس کے خد و خال موڈی کو بڑے کلاسیکل قسم کے معلوم ہو رہے تھے۔ وہ مشرقی ہی لباس میں تھی، لیکن لباس سے خوشحال نہیں معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چرمی سوٹ کیس تھا۔ بیٹھو، موڈی نے ہکلا کر صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکی بیٹھ گئی۔ موڈی اس انتظار میں تھا کہ لڑکی خود ہی گفتگو کرے گی، لیکن وہ خاموش بیٹھی فرش کی طرف دیکھتی رہی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ یہاں آنے کا مقصد ہی بھول گئی ہو۔ موڈی کچھ دیر تک انتظار کرتا رہا، لیکن جب اس کی خاموشی کا وقفہ بڑھتا ہی گیا تو اس نے کہا، مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ لڑکی چونک پڑی اور اس طرح چونکی جیسے اسے موڈی کی موجودگی کا احساس ہی نہ رہا ہو۔ اوہ، اس نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا، میری وجہ سے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، موڈی بولا۔ کچھ پئیں گی آپ؟ جی نہیں، شکریہ، لڑکی نے سوٹ کیس کو فرش پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ پھر خاموش ہو گئی۔ اب موڈی کو الجھن ہونے لگی۔ آخر اس نے اسے اصل موضوع کی طرف لانے کے لیے کہا، میں ہر طرح آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ سے کیا کہوں اور کس طرح گفتگو شروع کروں، لڑکی بولی۔ آپ کچھ کہیے بھی تو، موڈی نے جھنجھلا کر کہا۔ دراصل اس کا نشہ اکھڑ رہا تھا۔ ایسی حالت میں وہ ہمیشہ کچھ چڑچڑا سا نظر آنے لگتا تھا۔ ذرا ایک منٹ ٹھہریے، لڑکی سوٹ کیس کو فرش سے اٹھا کر صوفے پر رکھتی ہوئی بولی۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے یہاں تک لائے۔ اب میں آپ سے ایک درخواست اور کروں گی۔ کہیے کہیے، موڈی سگریٹ سلواتا ہوا بولا۔ میں کچھ دنوں کے لیے اپنی ایک چیز آپ کے پاس امانتاً رکھوانا چاہتی ہوں، لڑکی نے کہا، اور سوٹ کیس کھول کر اس میں سے آبنوس کی ایک چھوٹی سی صندوقچی نکالی۔ اور پھر جیسے ہی موڈی کی نظر اس صندوقچی پر پڑی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ اس صندوقچی میں جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ یہ ہمارے ملک کی ایک قدیم ملکہ کا سنگار دان ہے، لڑکی اسے موڈی کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی۔ آپ اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھیے۔ کیوں؟ وجہ؟ بات یہ ہے کہ میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں۔ کچھ لوگ اس کی تاک میں ہیں۔ آج بھی انہوں نے اسے اڑانا چاہا تھا، لیکن میں کسی طرح بچا لائی۔ گھر میں تنہا رہتی ہوں۔ مگر یہ آپ کو ملا کہاں سے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں کہیں سے چرا لائی ہوں؟ اوہو، یہ مطلب نہیں، موڈی جلدی سے بولا۔ بات یہ ہے کہ میری ظاہری حالت ایسی ہے کہ میں اس کی مالک نہیں ہو سکتی۔ لڑکی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دکھائی دی۔ آپ میرا مطلب نہیں سمجھی؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاتی ہوں، لڑکی نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ میں دراصل یہاں کے ایک قدیم شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ یہ سنگار دان مجھ تک وراثت میں پہنچا ہے۔ اب میں اس خاندان کی آخری فرد ہوں۔ سچ مچ؟ موڈی بے چینی سے پہلو بدلتا ہوا بولا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید ان قریب اسے اپنے خوابوں کی تعبیر مل جائے گی۔ ہاں، تو آپ یہ خیال دل سے نکال دیجئے کہ میں اسے کہیں سے چرا کر لائی ہوں۔ دیکھیے، آپ زیادتی کر رہی ہیں، موڈی نے ملتجانہ انداز میں کہا۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ میں اس کی حفاظت کروں گا، شہزادی صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ، لیکن میں آپ کو ایک خطرے سے آگاہ کر دوں۔
ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اسے حاصل کرنے کے سلسلے میں آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیں۔ ناممکن، موڈی اکڑ کر بولا۔ میں اڑتے ہوئے پرندوں پر نشانہ لگا سکتا ہوں، یہاں کس کی مجال ہے کہ میرے کمپاؤنڈ میں قدم رکھ سکے؟ ایک بار پھر سوچ لیجئے۔ لڑکی نے اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ میں نے سوچ لیا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ آپ تنہا رہتی ہیں۔ جی ہاں، لیکن آپ اسے واپس کب لیں گی؟ جب بھی حالات سازگار ہو گئے۔ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ مدد کرنے سے پہلے حالات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ پرواہ نہ کیجئے، میں اب کچھ نہ پوچھوں گا، جو آپ کا دل چاہے کیجئے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتی کہ آپ اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھ لیں۔ میں تیار ہوں، لیکن کیا آپ کبھی کبھی ملتی رہا کریں گی؟ یہ سب حالات پر منحصر ہے۔ لیکن اب آپ کی واپسی کس طرح ہوگی؟ کیا باہر وہ لوگ آپ کی تاش میں نہ ہوں گے؟ ہوا کریں، لیکن اب وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ کیا ابھی کچھ دیر قبل آپ ان سے خائف نہیں تھی؟ ضرور تھی، لیکن اب وہ چیز میرے پاس نہیں ہوگی جس کی وجہ سے میں خائف رہتی تھی۔ ممکن ہے وہ آپ کو قابو میں کرنے کے بعد آپ پر جبر کریں؟ میرا دل کافی مضبوط ہے۔ آپ پولیس کو کیوں نہیں مطلع کرتی؟ اوہ، اس طرح بھی ایک خاندانی چیز کے ضائع ہو جانے کا امکان باقی رہ جاتا ہے۔ حکومت ایسی صورت میں یہ ضرور چاہے گی کہ اسے آثار قدیمہ کے کسی شعبے میں رکھ لیا جائے۔ ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے، موڈی سر ہلا کر کہا۔ نہ میں پولیس کو اطلاع دے سکتی ہوں اور نہ فی الحال اسے اپنے پاس رکھ سکتی ہوں۔ اوہ میرے خدا، میں کیا کروں؟ یہ دونوں ہی صورتیں مجھے پولیس کی نظر میں مشتبہ بنا دیں گی، اس لیے خاموشی ہی بہتر پالیسی ہوگی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں شہزادی صاحبہ، میں اس کی پوری حفاظت کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا آپ نے نام اور پتہ پوچھنے کی جرات کر سکتا ہوں؟ نام؟ میرا نام دردانہ ہے، اور پتہ نہیں، پتہ نہ پوچھئے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ میں کن پریشانیوں میں مبتلا ہوں۔ میں آپ سے ملتی رہوں گی۔ بہت اچھا، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ کیا آپ رات کا کھانا میرے ساتھ پسند کریں گی؟ نہیں شکریہ، لڑکی اٹھتی ہوئی بولی۔ آپ ذرا تکلیف کر کے مجھے فاٹک تک چھوڑ آئیے۔ موڈی چاہتا تھا کہ وہ ابھی کچھ دیر اور رکے، لیکن دوبارہ کہنے کی ہمت نہیں پڑی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لڑکی شہزادیوں کے سے انداز میں اس سے تحکمانہ لہجے میں گفتگو کرے، اور وہ ایک غلام کی طرح سر جھکائے کھڑا سنتا رہے۔ وہ اس کے ساتھ فاٹک تک آیا، اور اس وقت تک کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ موڈی نے اسے کہا بھی تھا کہ وہ جہاں کہے اسے کار پر پہنچا دیا جائے، لیکن لڑکی نے اسے منظور نہیں کیا تھا۔ موڈی اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک کھڑا اندھیرے میں گھورتا رہا، پھر واپس چلا آیا۔ سب سے پہلے اس نے وسکی کے 2-3 پیک پیے، اور پھر سنگار دان کو ڈرائنگ روم سے اٹھا کر اپنے سونے کے کمرے میں لایا۔ اس پر جڑے ہوئے جواہرات بجلی کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ موڈی نے اسے کھولنے کی کوشش نہیں کی، وہ پھر اپنے پراسرار خوابوں میں کھو گیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اب سے 500 سال قبل کی دنیا میں سانس لے رہا ہے، اور اس کی حیثیت کسی شہزادی کے باڈی گارڈ کی سی ہو۔ وہ اس کے دشمنوں سے جنگ کر رہا ہو۔ نشے میں تو تھا ہی، اس نے سچ مچ خیالی شہزادی کے خیالی دشمنوں سے جنگ شروع کر دی۔ اس کا پہلا گھوسا دیوار پر پڑا، دوسرا میز پر، اور تیسرا غالباً اس کے سر پر۔ وہ غل گپاڑا مچا کے سارے نوکر اکٹھا ہو گئے۔ عمران اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ عمران اور آفس؟ بات حیرے میں ضرور ہے،
مگر وہ بیچارہ زبردستی کی اس پکڑ دکڑ کو کیا کرتا جو سرکاری طور پر اس کے لیے کی گئی تھی۔ لیوکا کی گرفتاری کے بعد سے وہ کسی طرح بھی خود کو نہ چھپا سکا تھا۔ پھر ویران عمارت والا کیس بھی منظر عام پر آ گیا تھا۔ یہ دونوں ہی کیس ایسے اہم تھے کہ انہیں نمٹانے والے کی شخصیت پردہ راز میں رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ عمران کے والد جو محکمہ سراغ رسانی کے ڈائریکٹر جنرل تھے، خبط الحواس بیٹے کی ان صلاحیتوں پر بمشکل یقین کر سکے۔ وہ تو اسے داؤدی احمق اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے تھے۔ آنربیل وزیر داخلہ نے عمران کو مدعو کر کے بے نفس نفیس محکمہ سراغ رسانی میں ایک اچھے عہدے کی پیشکش کی اور عمران سے انکار کرتے نہ بن پڑا، لیکن اس نے بھی اپنی شرائط پیش کی جو منظور کر لی گئی۔ اس کی سب سے پہلی تجویز یہ تھی کہ وہ اپنے طور پر جرائم کی تفتیش کرے گا، اس کا ایک الگ سیکشن ہوگا اور اس کا تعلق براہ راست ڈائریکٹر جنرل سے ہوگا، اور وہ ڈائریکٹر جنرل کے علاوہ اور کسی کو جواب دہ نہیں ہوگا، اور وہ اپنے سیکشن کے آدمیوں کا انتخاب خود کرے گا۔ ضروری نہیں کہ وہ اس کے لیے نئی بھرتیوں کی فرمائش کرے۔ جب بھی اسے محکمہ ہی کا کوئی آدمی ایسا ملے گا جو اس کے کام کا ہو، وہ اسے اپنے سیکشن میں لینے کی سفارش ضرور کرے گا۔ اس کے سیکشن کے عملے کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ شرائط منظور ہو جانے کے بعد عمران نے اپنی خدمات پیش کر دی، لیکن رحمان صاحب کو اس وقت بڑی شرمندگی ہوئی جب انہوں نے سنا کہ عمران اپنے عملے کے لیے انتہائی ناکارہ اور اونگتے ہوئے سے آدمیوں کو منتخب کر رہا ہے۔ اس نے ابھی تک 4 آدمی منتخب کیے تھے اور یہ چاروں بالکل ہی ناکارہ تصور کیے جاتے تھے۔ کوئی بھی انہیں اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتا تھا اور ان بیچاروں کی زندگی تبادلوں کی نظر ہو کر رہ گئی تھی۔ ان کی شخصیتیں صفر کے برابر تھیں، دبلے پتلے جھینگر جیسے، کاہل، نکمے اور کامچور۔ انہیں بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں تھا۔ عمران جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ آخر وہی ہوا جس کی توقع تھی۔ رحمان صاحب نے اسے آفس میں بلا کر اچھی طرح خبر دی۔ میرا بس چلے تو تمہیں دھکے دلوا کر یہاں سے نکلوا دوں، انہوں نے کہا۔ میں اس جملے کی سرکاری طور پر وضاحت چاہتا ہوں، عمران نے نہایت ادب سے کہا۔ اس پر رحمان صاحب اور زیادہ جھلا گئے، لیکن پھر انہیں فوراً خیال آ گیا کہ وہ اس وقت اپنے بیٹے سے نہیں بلکہ اپنے ایک ماتحت آفیسر سے مخاطب ہیں۔ تم نے ایسے نکمے آدمیوں کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ انہوں نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ محض اس لیے کہ میں اس محکمے میں کسی کو بھی نکما نہیں دیکھ سکتا، عمران کا جواب تھا۔ رحمان صاحب دانت پیس کر رہ گئے، لیکن کچھ بولے نہیں۔ عمران کا جواب ایسا نہیں تھا جس پر مزید کچھ کہا جا سکتا۔ بہرحال انہیں خاموش ہو جانا پڑا، کیونکہ عمران نے اپنے معاملات براہ راست وزارت داخلہ سے طے کیے تھے۔ کچھ لوگ عمران کی ان حرکتوں کو حیرت سے دیکھتے اور کچھ اس کا مذاق اڑاتے، لیکن عمران ان سب سے بے پرواہ اپنے طور پر اپنے سیشن کے انتظامات مکمل کر رہا تھا۔ اس وقت بھی اس کے سامنے ایک فائل رکھا ہوا تھا۔ اس میں چند ایسے کیسوں کے کاغذات تھے جن میں محکمہ کو کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اس فائل کو دیکھنے کی ضرورت یوں پیش آئی کہ ایک بہت پرانے کیس میں دوبارہ جان پیدا ہو چلی تھی۔ یہ کیس 10 سال پرانا اور نامکمل تھا۔ محکمہ سراغ رسانی اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ 10 سال پہلے تو وہ اتنا عجیب واقعہ نہیں تھا، مگر اب تو اس نے ایسی حیرت انگیز شکل اختیار کر لی تھی کہ سارا شہر سناٹے میں آ گیا تھا۔ کیس کی نوعیت عجیب تھی۔ اب سے 10 سال بیشتر شہر کے مشہور رئیس نواب ہاشم کو کسی نے اس کی خواب گاہ میں قتل کر دیا تھا۔
मगर फिर अचानक 10 साल बाद नवाब हाशिम दोबारा गोश पोस्ट में दिखाई दिया। वो किसी तवील सफर से वापस आया था। इमरान ने फाइल बंद करके मेज के एक कोने पर रख दिया और जेब से च्युइंगम का पैकेट निकालकर उसका कागज फाड़ने लगा। इतने में सुपरिटेंडेंट फैयाज की अर्दली ने आकर कहा, साहब ने सलाम बोला है। वालेकुम अस्सलाम, इमरान ने कहा और कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। अर्दली बौखला कर रह गया। वो अंग्रेजों के वक्त का आदमी था और सलाम का मकसद उस दौर में बुलावे के अलावा और कुछ नहीं होता था। जब किसी अंग्रेज ऑफिसर को अपने मातहत ऑफिसर को बुलवाना होता तो वो अपने अर्दलियों से इसी तरह उसे सलाम भिजवा दिया करता था। लेकिन आज फैयाज के अर्दली को इमरान के वालेकुम अस्सलाम ने भौंकला दिया। वो चंद लम्हे इमरान की मेज के करीब खड़ा बगले झांकता रहा, फिर उल्टे पांव वापस चला गया। खुद उसकी हिम्मत तो नहीं पड़ी कि वो कैप्टन फैयाज तक इमरान का वालेकुम अस्सलाम पहुंचाता, लेकिन उसने उसका तस्करा फैयाज के पर्सनल असिस्टेंट से कर दिया। ये पर्सनल असिस्टेंट एक लड़की थी। वो काफी देर तक हंसती रही, फिर उसने सलाम का जवाब फैयाज तक पहुंचा दिया। फैयाज भन्ना गया। वो इमरान का दोस्त जरूर था, लेकिन जब से इमरान इस महकमे में आया था उसे अपना महातेज समझने लगा था। इस बार उसने अर्दली को बुलाकर कहा, जाकर कहो साहब बुला रहे हैं। अर्दली चला गया। थोड़ी देर बाद इमरान कमरे में दाखिल हुआ। बैठ जाओ, फैयाज ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। इमरान बैठ गया। फैयाज चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर बोला, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन ऑफिस में मैं तुम्हें हफ्ते मुताबिक का ख्याल रखना ही पड़ेगा। मैं नहीं समझा तुम क्या कह रहे हो। मैं तुम्हारा ऑफिसर हूँ। आखा, इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला, ये तुमसे किस गधे ने कह दिया कि तुम मेरे ऑफिसर हो। देखो मियाँ फैयाज, मेरा अपना एक अलग डिपार्टमेंट है और मैं उसका अकलौता इंचार्ज हूँ और मैं बराह रास्त डायरेक्टर जनरल को जवाबदेह हूँ, समझे? समझा। फैयाज तवील सांस लेकर बोला और कुछ नरम पड़ गया। हो सकता है कि उसे अपनी तरक्की का मौजूदा याद आ गया हो। वो पहले सिर्फ इंस्पेक्टर था, लेकिन 5 साल के अंदर हैरत अंगेज तौर पर सुपरिटेंडेंट हो गया था। उसका दिल ही जानता था कि इस तरक्की के लिए इमरान ने क्या कुछ नहीं किया था। देखो, मेरा मतलब ये था कि तुम ऑफिस में भी अपने उल्लूपन से बाज नहीं आते। ये कहाँ लिखा है कि इस ऑफिस में उल्लुओं के लिए कोई जगह नहीं है? ओ बाबा, खत्म भी करो। मैं तुमसे एक अहम मसले पर गुफ्तगू करना चाहता था। मेरा ख्याल है कि मेरा उल्लूपन भी निहायत अहम है, क्योंकि इसी उल्लूपन की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम नवाब हाशिम के मुताबिक गुफ्तगू करना चाहते हो। तुमने पूरा केस समझ लिया? समझ लिया है, लेकिन ये नहीं समझ सका कि आखिर उसे कत्ल क्यों करार दिया गया था। 1000 हालात ऐसे थे कि उसे खुदकुशी भी समझा जा सकता था। मसलन फैयाज ने उसे मायने खेज नजरों से देखकर पूछा। मसलन ये कि फायर उसके चेहरे पर किया गया था। बंदूक 12 बोर की थी और कारतूस एसजी चेहरे के परखचे उड़ गए थे। शक्ल इस तरह बिगड़ गई थी कि शनाख्त मुश्किल थी। वो सिर्फ अपने लिबास और चंद जरूरी निशानियों की बिना पर पहचाना गया था। बंदूक उसके करीब ही पड़ी हुई मिली थी और उसका सबूत भी मौजूद है कि गोली बहुत ही करीब से चलाई गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि बंदूक के दाहिने के फासला चेहरे से एक बातचीत से ज्यादा नहीं हो सकता। गोली मारो यार, फैयाज मेज पर हाथ रखकर बोला। वो कमबख्त तो जिंदा बैठा है। उसका कहना है कि बाद वजह की बिना पर किसी को कुछ बताए बगैर घर से चला गया था। इतने दिनों तक जनूबी बर्राए आजमों की सयाहत करता रहा और अब वापस आया है।
اس کی خواب گاہ میں کس کی لاش پائی گئی؟ نواب ہاشم اس سے لا علم ہے۔ ذرا ٹھہرو، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ تو اس کا یہ مطلب کہ جس رات لاش پائی گئی تھی اس دن وہ اپنے گھر ہی میں رہا ہوگا۔ ظاہر ہے، تو پھر اسی رات کو گھر سے روانہ ہوا اور رات کو ایک ایسے آدمی کو اس کی خواب گاہ میں حادثہ پیش آیا جو اسی کے سلیپنگ سوٹ میں ملبوس تھا۔ بات تو یہی ہے، فیاض نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ عمران چند ہمیں کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، اب وہ اس لاش کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اس کا جواب صاف ہے، وہ کہتا ہے بھلا میں کیا بتا سکتا ہوں، گھر والوں کی غلطی ہے، انہوں نے لاش اچھی طرح شناخت نہیں کی۔ لیکن کسی کو کچھ بتائے بغیر اس طرح غائب ہو جانے کا کیا مقصد تھا؟ عشق، فیاض ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ اوہ، تب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ مثل مشہور ہے کہ عشق کے آگے بھوت بھی بھاگتا ہے۔ سنجیدگی عمران، سنجیدگی، میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ اگر وہ اس طرح گھر سے نہ بھاگتا تو اسے سچ مچ کسی سے عشق ہو جاتا۔ بکواس مت کرو، عشق میں ناکام رہنے پر وہ دل شکستہ ہو گیا تھا، اس لیے اسے یہاں سے چلا جانا پڑا۔ خدا سے ڈرو فیاض، وہ جنگ کا زمانہ تھا اور اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ لوگ عشق میں ناکام ہونے پر فوج میں بھرتی ہو جایا کرتے تھے۔ ایسے حالات میں سیاحی کا دستور نہیں تھا۔ میرا دماغ مت خراب کرو، فیاض جھلا کر بولا۔ جاؤ یہاں سے۔ عمران چپ چاپ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے کمرے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، ہاں، عمران کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ کون؟ موڈی، کیا بات ہے؟ آخر کچھ بتاؤ بھی تو۔ ارے بس یار، کان نہ کھاؤ۔ اچھا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ ریسیور رکھ کر وہ دروازے کی جانب بڑھا جہاں اس کا ایک مریض سا ماتحت کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد تھی، گال پچکے ہوئے اور بال پریشان تھے۔ کیا خبر ہے؟ عمران نے اس سے پوچھا۔ جناب، میں نے کچھ معلومات فراہم کی ہیں۔ شاباش، دیکھا تم نے، پہلے تم کہا کرتے تھے کہ معلومات تم سے دور بھاگتی ہیں، مگر اب تم اچھے خاصے جا رہے ہو، ان قریب سرجن ہو جاؤ گے۔ لیکن میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ دوسروں کو الو بنانے کا سائنٹیفک طریقہ یہ ہے کہ خود الو بن جاؤ، سمجھے؟ جی جناب، بالکل سمجھ گیا۔ خیر، رپورٹ سنیے۔ نواب ہاشم حویلی سے باہر نہیں نکلتا۔ آج ایک سرخ رنگ کی کار حویلی میں 2 بار آئی تھی۔ حویلی کی کمپاؤنڈ میں ایک لڑکا تقریباً آدھے گھنٹے تک منہ سے طبلہ بجا بجا کر فلمی گیت گاتا رہا۔ پھر 11 بجے ایک نہایت شوخ اور اظہر قسم کی مہترانی حویلی میں داخل ہوئی۔ اس کے بائیں گال پر سیاہ رنگ کا ابھرا ہوا سا تل تھا، چہرہ بیوزی، آنکھیں شربتی، قد 4.5 اور 5 کے درمیان میں۔ ہائے، واقعی تم ترقی کر رہے ہو، عمران مسرت بھرے لہجے میں چیخا۔ شاباش، ہر چیز کو بہت غور سے دیکھو۔ کار جو 2 بار آئی تھی اس کا نمبر کیا تھا؟ اس پر تو میں نے دھیان نہیں دیا جناب۔ فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، اب جاؤ، 4 بجے شام پھر تمہاری وہیں ڈیوٹی ہے۔ عمران نے باہر آ کر صاحبان کے نیچے سے اپنی سیاہ رنگ کی ٹوسٹر نکالی اور موڈی کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ موڈی اس کے گہرے دوستوں میں سے تھا۔ عمران جب وہاں پہنچا تو موڈی شراب پی رہا تھا۔ وہ تقریباً ہر وقت نشے میں رہتا تھا۔ عمران کو دیکھ کر وہ کرسی سے اٹھا اور لکھنوی انداز میں اسے سلام کرتا ہوا پیچھے کی طرف کھسکنے لگا۔ وہ مشرقی طرز معاشرت کے دلدادہ تھامے اور مشرقیوں کے ساتھ عموماً انہی کے انداز اختیار کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ موڈی نے اپنی داستان سنانا شروع کر دی تھی۔ عمران بغور سن رہا تھا۔ تو وہ سنگار دان میرے پاس چھوڑ کر چلی گئی، موڈی نے بیان جاری رکھا، اور اسی رات کو کچھ نامعلوم افراد نے میرے بنگلے میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ کیا تم جاگ رہے تھے؟ عمران نے پوچھا۔
میں رات بھر جاگتا رہا تھا۔ میں نے انہیں دیکھا، 2-3 فائر کیے اور وہ ڈر کر بھاگ گئے، لیکن دوسرے ہی دن سے یہاں اجنبیوں کا تار بن گیا۔ ایسی شکلیں دکھائی دیں کہ میں حیران رہ گیا۔ ان میں سے کوئی نوکری کے لیے آیا تھا، کوئی امریکی طرز حیات کے متعلق معلومات لینے، تو کوئی محض اس لیے آیا تھا کہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ تقریباً 10-15 آدمی اس طرح مجھ تک پہنچے۔ اس سے پہلے یہاں کوئی نہیں آتا تھا۔ پھر شام کو ایک عجیب و غریب آدمی آیا۔ اس کے چہرے پر سیاہ رنگ کی گھنی داڑھی تھی اور آنکھوں پر تاریک شیشے کی اینک۔ اس نے کہا کہ وہ میرے بنگلے کا مالک ہے۔ واضح رہے کہ میں نے یہ بنگلہ ایک ایجنسی کی معرفت کرایہ پر حاصل کیا ہے، اور اس عجیب نوآور نے مجھ سے کہا کہ اسے ایجنسی والوں پر اعتماد نہیں ہے۔ میں ذرا بنگلے کی اندرونی حالت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم خود سوچو عمران ڈیئر، میں الو تو تھا نہیں کہ اسے اندر داخل ہونے کی اجازت دیتا، اور پھر ایسے حالات میں۔ لو میری جان، تم بھی پیو۔ نہیں شکریہ۔ ہاں پھر کیا ہوا؟ تم جانتے ہو کہ میں خود بڑا پراسرار آدمی ہوں، موڈی نے موڈ میں آ کر کہا۔ مجھے کوئی کیا دھوکہ دے گا؟ میں نے اسے ٹہلا دیا۔ موڈی نے دوسرا گلاس لبریز کر کے ہونٹوں سے لگا لیا۔ لڑکی پھر آئی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ہائے، یہی تو داستان کا بڑا پردور حصہ ہے میرے دوست۔ موڈی ایک سانس میں گلاس خالی کر کے اس سے میز پر پٹکتا ہوا بولا۔ وہ آئی تھی، آج سے 10 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ آئی اور کہنے لگی کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، ایسی چیز کو اپنے پاس کیسے رکھوں۔ میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں، میری گردن ضرور کٹ جائے گی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اسے کسی معقول آدمی کے ہاتھ فروخت کیوں نہیں کر دیتے، اس طرح اس کی مالی حالت بھی درست ہو جائے گی۔ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد وہ راضی ہو گئی۔ میں نے اسے 25,000 کا آفر دیا۔ اس پر وہ کہنے لگی کہ نہیں، یہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی دانش میں اس کی قیمت زیادہ نہیں تھی۔ میں نے سوچا کتنی بھولی ہے۔ ہائے عمران پیارے، وہ اب بھی ہائے۔ میں نے اسے زبردستی 25,000 کے نوٹ گن دیے۔ اس دوران میں ہر رات مجھے ریوالور لے کر اس سنگار دان کی حفاظت کے لیے جاگنا پڑتا تھا۔ ارے وہ ہے کہاں؟ میں بھی تو دیکھوں، عمران بولا۔ ٹھہرو، دکھاتا ہوں۔ یک بیگ موڈی کا موڈ بگڑ گیا۔ اس کا اوپری ہونٹ بھیج گیا تھا اور آنکھوں سے خون سا ٹپکتا معلوم ہو رہا تھا۔ عمران نے اس کے جذباتی تفویض کو حیرت سے دیکھا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ موڈی جھٹکے کے ساتھ اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ عمران چپ چاپ بیٹھا رہا۔ دفتن اس نے دوسرے کمرے میں شور و غل کی آوازیں سنی اور ساتھ ہی نوکر بھاگتا ہوا کمرے میں آیا۔ صاحب، اس نے ہانپتے ہوئے عمران سے کہا، موڈی صاحب کو بچائیے۔ کیا ہوا؟ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ نوکر نے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی بھاگتا ہوا اسی کمرے میں چلا گیا۔ عمران جھوٹ کر کمرے میں پہنچا۔ موڈی عجیب حال میں نظر آیا۔ 2-3 نوکر اس کی کمر سے لپٹے ہوئے تھے اور وہ ایک سیاہ رنگ کے ڈبے سے اپنا سر پھوڑ رہا تھا۔ ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا اور ساتھ ہی ڈبے سے اپنے سر پر ضربے لگاتا جا رہا تھا۔ عمران نے بدقت تمام وہ ڈبہ اس کے ہاتھ سے چھینا اور نوکروں نے کسی نہ کسی طرح اسے دھکیل کر ایک صوفے میں ڈال دیا۔ عمران نے ڈبے کو ہاتھوں میں تول کر دیکھا اور پھر اس کی نظر ان جواہرات پر جم گئی جو ڈبے کے چاروں طرف جڑے ہوئے تھے۔ یہی ہے، موڈی صوفے سے اٹھ کر دھاڑا، یہی ہے۔ ہوش میں آ جاؤ بیٹا، ورنہ ٹھنڈے پانی کی بالٹی میں غوطہ دوں گا، عمران بولا۔ میں بالکل ہوش میں ہوں، موڈی نے حلق پھاڑ کر کہا۔
جب سے میں نے اس کی قیمت ادا کی ہے چین سے رات بھر سوتا ہوں، سمجھو تم، یا ابھی اور حلق پھاڑوں؟ اب تم سو جاؤ، عمران نے کہا، پھر کبھی بات کریں گے۔ کیا؟ ارے کیا؟ اب تم بھی کام نہ آؤ گے؟ تو پھر تم ہوش کی باتیں کرو۔ ارے بابا، موڈی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا، اس کے خریدنے کے بعد سے اب تک ایک بھی پراسرار آدمی دکھائی نہیں دیا، کسی نے بھی اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ عمران ایک طویل سانس لیتا ہوا بولا، تو یہ کہو، میں سمجھ گیا نا؟ ہاں، اور اگر تمہاری پراسرار پرستی کا یہی عالم رہا تو تم یہاں سے کنگال ہو کر جاؤ گے۔ ارے مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں تم کچھ دنوں کے بعد گنڈے اور تعویذوں کو چکر میں نہ پڑ جاؤ۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ کچھ نہیں۔ اس لڑکی کا پتہ معلوم ہے؟ وہ عالمگیری سرائے میں رہتی ہے۔ عالمگیری سرائے بہت بڑا علاقہ ہے، عمران بولا، لیکن یہ بتاؤ کہ اب میں کیا کروں؟ مجھے 25,000 روپے کی پرواہ نہیں ہے۔ میں اسے دھوکے باز کس طرح سمجھوں؟ وہ تو مجھے ایک ایسی عورت معلوم ہوتی ہے جو ہزاروں سال سے زندہ ہو۔ تم نے رائڈر ہیگر کا ناول شی پڑھا ہے؟ او موڈی کے بچے، تیرا دماغ خراب ہو جائے گا، عمران اسے گھوسا دکھا کر بولا۔ نہیں، میں تم سے زیادہ ہوشمند ہوں، موڈی ہاتھ جھٹک کر بولا۔ کیا تم نے اس کے جواہرات کہیں پر پرکھوائے ہیں؟ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ مجھے دھوکہ دیا گیا۔ ہائے، مصیبت تو یہ ہے کہ میں اسے دھوکے باز کیسے سمجھوں؟ نہیں، وہ شہزادی ہے۔ ابے چپ، فراٹ کہیں گے۔ کیا تم نے اس سے دوبارہ ملنے کی کوشش بھی کی؟ نہیں، میری ہمت نہیں پڑی۔ عمران اسے ترہم آمیز نظروں سے دیکھ کر رہ گیا۔ ان پتھروں کا تخمینہ کیا ہے؟ اس نے موڈی سے پوچھا۔ پتھر نہیں بلکہ پتھروں کی نقل کہو، موڈی بولا۔ ان سب کا تخمینہ 150 سے زائد نہیں ہے۔ اور موڈی، خدا تم پر رحم کرے، عمران نے کہا، اور موڈی اپنے سر پر ہاتھوں سے سلیب کی شکل بنانے لگا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر عمران نے کہا، لڑکی کا مکمل پتہ ہے تمہارے پاس؟ ہے، لیکن کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں، ظاہر ہے کہ وہ اب وہاں نہ ہوگی، یا ممکن ہے پہلے بھی نہ رہی ہو۔ تو تم بھی یہی ثابت کر رہے ہو کہ وہ دھوکے باز ہے۔ اب تم بکواس نہ کرو ورنہ گولی مار دوں گا۔ گولی مار دو، مگر میں یقین نہیں کروں گا کہ وہ دھوکے باز ہے۔ وہ بہار کی ہواؤں کی طرح ہولے ہولے چلتی ہے، اس کے رخسار سے صبح طلوع ہوتی ہے، اس کے گیسوؤں میں شامیں انگڑائیاں لیتی ہیں، اور میٹا چاٹا تمہاری آنکھوں میں دنیا تاریک کر دے گا۔ میں کہتا ہوں مجھے اس کا پتہ چاہیے اور کچھ نہیں۔ سرائے عالمگیری کے علاقے میں صرف اتنا ہی، اور اس کے آگے میں کچھ نہیں جانتا۔ لیکن عمران موڈی کو گھور کر بولا، تم نے مجھے کیوں بلایا تھا جبکہ تمہیں ہاتھ سے گئی ہوئی رقم کا افسوس بھی نہیں ہے؟ پیارے عمران، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم ثابت کر دو کہ وہ دھوکے باز نہیں ہے۔ تم چونکہ سرکاری آدمی ہو، اس لیے میں تمہاری بات قطعی تسلیم کر لوں گا۔ ویسے اگر کوئی دوسرا کہے تو مجھے ممکن ہے یقین نہ آئے۔ اچھا بیٹا، عمران نے سر ہلا کر کہا، میں کوشش کروں گا کہ محکمہ سراغ رسانی میں شعبہ عشق و عاشقی بھی کھلوا دوں، اور پھر تم یہ ساری باتیں مجھ سے فون پر بھی کہہ سکتے تھے۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ فون پر آپریٹر بھی سنتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی شہزادی کو دردانہ کو دھوکے باز سمجھے۔ شہزادی کی بھتیجے میں چلا، آئندہ اگر میرا وقت برباد کیا تو میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ اچھا، میں اس سنگار دان کو اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ ہرگز نہیں، موڈی نے عمران کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں مرتے دم تک اس کی حفاظت کروں گا، خواہ شہزادی کے دشمن کوہقاف تک میرا پیچھا کرے۔
तुम्हारा मर्ज ला इलाज है, इमरान ने मायूसी से सर हिलाकर कहा और संगारदान को मेज पर रख कर कमरे से निकल गया। मूडी हलक फाड़ फाड़ कर उसे पुकार रहा था। थोड़ी ही देर बाद इमरान की ट्विस्टर हाशिम की हवेली के सामने रुकी। इमारत कदीम वजह की थी, लेकिन पाए बाग जदीद तरीके का था और उसके जुड़ गिरी हुई कद आवर दीवार ही थी। इमरान ने गाड़ी बाहर ही छोड़ दी और खुद पाए बाग में फाटक से गुजरता हुआ दाखिल हुआ। फाटक से एक रोड सीधी हवेली के बरामदे की तरफ चली गई थी। जैसे ही सुर्ख रंग की बजरी इसके जूतों के नीचे कड़कड़ाई, न जाने किधर से एक बड़ा सा कुत्ता आकर इमरान के सामने खड़ा हो गया। मैं जानता हूँ, इमरान आयशा से बड़बड़ाया, भला आपके बगैर रियासत मुकम्मल हो सकती है? बराए करम रास्ते से हट जाइए। कुत्ता भी बड़ा अजीब था, ना तो उसने अपने मुंह से आवाज निकाली और ना ही आगे बढ़ा। दूसरे ही लम्हे इमरान ने किसी की आवाज सुनी जो शायद उस कुत्ते को कोरेगी लेगी कह रहा कर पुकार रहा था। आवाज नजदीक आती गई और फिर मालती की झाड़ियों में से एक आदमी निकलकर इमरान की तरफ बढ़ा। ये उधेड़ उम्र का एक मजबूत जिस्म वाला आदमी था। आंखों से अजीब किस्म की वहशत जाहिर होती थी। चेहरा गोल और दाढ़ी मूंछों से बेनियाज। सर के बाल खिचड़ी थे, होंठ काफी पतले और जबड़े भारी थे। उसने शार्प स्किन की पतलून और सफेद सिल्क की कमीज पहन रखी थी। फरमाइए, उसने इमरान को घूर कर कहा। मैं नवाब साहब से मिलना चाहता हूँ। क्यों मिलना चाहता है? उनसे खादों के मुख्तलिफ इकसाम के मुतालिक तबादला ख्याल करूंगा। खादों की इकसाम? उसने हैरत से दोहराया, फिर बोला, आप आखिर है कौन? मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ। फिर वही प्रेस रिपोर्टर, वो आयशा से बड़बड़ाया, फिर बुलंद आवाज में बोला, देखिए मिस्टर, मेरे पास वक्त नहीं है, मगर मेरे पास काफी वक्त है। इमरान ने संजीदगी से कहा, मैं दरअसल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 10 साल कबल वो लाश किसकी थी? क्या आप उस पर रोशनी डाल सकेंगे? बस खुदा के लिए जाइए, वो बेजारी से बोला। मैं उसके मुतालिक कुछ नहीं जानता। अगर मुझे पहले से इस अजीबो गरीब वाक़ये का इल्म होता तो शायद मैं यहाँ आने की ज़हमत ही गवारा न करता। मुझे सख्त हैरत है, इमरान ने कहा। आखिर आपने किस रफ्तार से अपनी रवानगी शुरू की थी कि आपको अपने कदर की इत्तला न मिल सकी? देखो साहबजादे, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम कभी फुर्सत के वक्त आना, नवाब हाशिम ने कहा। अच्छा यही बता दीजिए कि आप ऐसे हालात में क्या महसूस कर रहे हैं? मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि पागल हो गया हूँ। पुलिस मेरी जिंदगी में भी मुझे मुर्दा तस्वुर करती है। मेरा भतीजा मेरी अमलाक पर काबिज है। मैं मेहमान खाने में मुकीम हूँ। मेरा भतीजा कहता है कि आप मेरे चच्चे के हमशक्ल जरूर हैं, लेकिन चच्चा साहब का इंतकाल हो चुका है। अदालत ने उसे तस्लीम कर लिया है, लिहाजा आप किसी किस्म की धोखा नहीं दे सकते। वाकई ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, इमरान ने मगबून लहजे में कहा। है ना? नवाब हाशिम बोला। इसका मतलब ये है कि आप मुझे नवाब हाशिम तस्लीम करते हैं? कतई जनाब, 100%। आजकल हर बात मुमकिन है। मैं अपने अखबार के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि वे वाकई बड़े की कियास नहीं। शुक्रिया शुक्रिया, ये मेरे साथ आई है, मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। नवाब हाशिम एक तरफ बढ़ता हुआ बोला। इमरान उसके साथ हो लिया। दोनों एक कमरे में आया। मगर हैरत है कि आपके भतीजे ने आपको यहाँ क्यों कयाम करने दिया? इमरान बैठता हुआ बोला। ऐसी सूरत में तो उसे आपसे दूर ही रहना चाहिए था। मैं खुद भी हैरान हूँ, नवाब हाशिम ने कहा। मेरे साथ उसका रवैया बुरा नहीं। वो कहता है क्योंकि आप मेरे चच्चा से बड़ी हद तक मुशाबहत रखते हैं, इसलिए मुझे आपसे मोहब्बत मालूम होती है। आप चाहें तो जिंदगी भर मेरे साथ रह सकते हैं। मैं हमेशा आपकी खिदमत करता रहूँगा,
لیکن یہ کبھی نہ کہیے کہ آپ ہی نواب ہاشم ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے۔ عمران سر ہلا کر رہ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر نواب ہاشم نے کہا، بھلا آپ کس طرح ثابت کریں گے کہ میں ہی نواب ہاشم ہوں؟ ہر طرح کوشش کروں گا جناب، عمران نے کہا۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر رازدانہ لہجے میں بولا، یہاں اس شہر میں آپ کی دو چار پرانی محبوبائیں تو ہوں گی ہی، کیوں اس سے کیا غرض؟ نواب ہاشم اسے تیز نظروں سے گھورنے لگا۔ اوہو، بس آپ دیکھتے جائیے، ذرا مجھے ان کے پتے تو بتائیے گا، سب معاملہ میں آن واحد میں فٹ کر لوں گا۔ جی ہاں، آخر مجھے بھی تو کچھ معلوم ہو۔ ٹھہریے، ذرا ایک سوال کا جواب دیجیے، کیا آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نواب ہاشم ثابت کر دیا جائے؟ آپ میرا وقت برباد کر رہے ہیں۔ دفتر نواب ہاشم جھنجھلا گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں نواب صاحب کہ اگر آپ کو نواب ہاشم ثابت کر دیا گیا تو پولیس پوری طرح آپ کے پیچھے پڑ جائے گی، بلکہ میرا خیال ہے کہ شاید آپ پولیس کے چکر میں بھی پڑ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ پولیس اس آدمی کے متعلق آپ کو ضرور پریشان کرے گی جس کی لاش نے آپ کے نام سے شہرت پائی تھی۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ کاش مجھے ان واقعات کا پہلے سے علم ہوتا، میں ہرگز واپس نہ آتا، لیکن اب آپ کہیں جا بھی نہیں سکتے، عمران نے کہا۔ میں خود بھی یہی محسوس کرتا ہوں، نواب ہاشم نے مستربرانہ انداز میں کہا۔ آخر آپ اتنے پراسرار طریقے پر غائب کیوں ہو گئے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ ختم کرو میاں، جو کچھ ہو گیا دیکھ لیا جائے گا۔ میں پرانی باتیں پریز کر عوام کے لیے گفتگو موضوع بننا پسند نہیں کروں گا، اور پھر میں تم سے ایسی باتیں کیا کروں صاحبزادے؟ نہ کیجیے، لیکن میں جانتا ہوں کہ ان قریب آپ کسی بڑی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے، عمران اٹھتا ہوا بولا، اور پھر وہ واپسی کے لیے مڑا۔ ذرا ٹھہریے گا، نواب ہاشم بھی اٹھتا ہوا بولا۔ آپ میرے متعلق کیا لکھیں گے؟ یہ کہ آپ نواب ہاشم نہیں ہیں، عمران نے رک کر کہا، لیکن مڑے بغیر جواب دیا۔ میں تمہارے اخبار پر مقدمہ چلا دوں گا۔ ہاں، یہ بھی اسی صورت میں ہوگا جب آپ کو عدالت نواب ہاشم تسلیم کر لیں، عمران پرسکون لہجے میں کہا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، نواب ہاشم چیخ کر بولا۔ مجھے کوئی نہیں روک سکتا، عمران بھی اسی انداز میں چیخا۔ میں تمہیں گولی مار دوں گا، نواب ہاشم کے چیخنے کا انداز بدستور باقی رہا۔ دیکھوں تو کہاں ہے آپ کی بندوق؟ عمران پلٹ پڑا۔ منہ چاہیے گولی مارنے کے لیے، عمران بھٹیار پنوں جیسے انداز میں ہاتھ ہلا کر نواب ہاشم سے لڑنے لگا۔ سب کچھ ہو گیا، بس ہاتھا پائی کی نوبت نہیں ہے۔ باہر کئی نوکر اکٹھے ہو گئے تھے۔ پھر ایک خوشرو اور قوی ہیکل آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 30 سال رہی ہوگی۔ انداز سے کافی پھرتیلا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ یہ نواب ہاشم عمران کی طرف اشارہ کر کے بولا، کسی اخبار کا رپورٹر ہے۔ ہوگا، لیکن غلط مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میرے خلاف اپنے اخبار میں مضمون لکھنے کی دھمکی دیتا ہے۔ کیوں جناب، کیا معاملہ ہے؟ وہ عمران کی طرف مڑا۔ آپ شاید نواب ساجد ہیں؟ جی ہاں، لیکن آپ کا ذرا ٹھہریے، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ میں دراصل آپ سے ملنا چاہتا تھا، اور درمیان میں یہ حضرت آبود ہے، کہتے ہیں کہ میں نواب ہاشم ہوں۔ کیوں جناب؟ وہ نواب ہاشم کی طرف بڑھا۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ فضول باتیں نہ کیجیے گا۔ ارے ساجد، تجھ سے خدا سمجھے، میں تیرا چچا ہوں۔ اگر آپ میرے چچا ہے تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ یہاں سے چپ چاپ چلے جائیے، ورنہ پولیس آپ کو بہت پریشان کرے گی۔ پھر اس نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں جناب؟ قطعی عمران سر ہلا کر بولا، بلکہ بالکل جناب۔ اچھا جناب، آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ سے کتوں کے متعلق تبادلہ خیال کرنا چاہتا تھا۔
नवाब साजिद इमरान को घूरने लगा। वो कुत्तों का शौकीन था और शहर में उससे ज्यादा कुत्ते और किसी के पास नहीं थे। आपकी सूरत से तो नहीं मालूम होता कि आपको कुत्तों से दिलचस्पी हो, नवाब साजिद थोड़ी देर बाद बोला। इसमें शुबा नहीं कि मैं अभी मेरी सूरत आदमियों जैसी ही है, लेकिन मैं कुत्तों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या जानते हैं? यही के बाद औकात कुत्ते बिला वजह भी भौंकने लगते हैं। तो आप CID के आदमी हैं? नवाब साजिद इमरान को घूरने लगा। मैं A से लेकर Z तक का आदमी हूँ, आप उसकी परवाह ना कीजिए, लेकिन मैं आपसे कुत्तों के मुतालिक तबादला ख्याल जरूर करूंगा। कीजिए जनाब, नवाब साजिद कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। आप यही बता दीजिए कि शिकारी कुत्ते कितनी किस्म के होते हैं, उसी से मैं आपके मुतालिक अंदाजा लगा लूंगा। कुत्ते की हर किस्म में शिकार की लत पाई जाती है। शिकारी से मेरी मुराद है स्पोर्टिंग क्रेडिस। तो यूं कहिए ना, इमरान सर हिलाकर बोला। अच्छा गिनिए उंगलियों पर। हैंकी, बोर्डोटी, बेकेशन, ग्रेहाउंड, अफगान हाउंड, आयरिश ओल्फ हाउंड, हेगल, फिश एयरटेटर, हेयर बेयर, फॉक्स हाउंड, ऊटर हाउंड, बिलड हाउंड, डेयर हाउंड, अलग हाउंड, बेस हाउंड, सलोकी और खुदा आपको जीता रखे वेपिस्ट। हाँ अब कहिए, तो ये भी बताऊं कि कौन सा किस किस्म का होता है। उनकी आदात और खसाइल, सियासी और समाजी रुझानत पर भी रोशनी डाल सकता हूँ। नहीं, बस आपको यकीनन कुत्तों से दिलचस्पी है। हाँ, आप कुत्तों से मुताल्लिक किस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे? मैं दरअसल कुत्तों की गुमशुदा नस्लों के मुतालिक रिसर्च कर रहा हूँ, इमरान बोला। गुमशुदा नस्लें? जी हाँ। भला आप अपने यहाँ के कुत्तों के बारे में क्या जानते हैं? देसी कुत्ते? नवाब साजिद ने नफरत से मुंह सुकोड़ कर कहा। जी हाँ, देसी कुत्ते। आज भी उन पर विलायती कुत्ते मुसल्लत हैं। ये बड़े शर्म की बात है। आप विलायती कुत्तों को सीने से लगाते हैं और देसी कुत्ते चेहरे मजल्लत में पड़े हुए हैं। ओहो, क्या आप देसी कुत्तों के लीडर हैं? नवाब साजिद हंसने लगा। चलिए यही समझ लीजिए। हाँ तो मैं कह रहा था। ठहरिए, मैं देसी कुत्तों के मुतालिक कुछ नहीं जानता, नवाब साजिद उठता हुआ बोला। मेरा ख्याल है कि आपको भी कुछ न कुछ मसरूफियत जरूर होगी। वो इमरान और नवाब हाशिम को कमरे में छोड़कर चला गया। चल लगा खामोशी रही। नवाब हाशिम इमरान को अजीब सी नजरों से घूर रहा था। उसने थोड़ी देर बाद कहा, आखिर तुम हो क्या भला? मैं अली इमरान MSc DSc हूँ, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी फ्रॉम सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब गुफ्तगू कीजिए मुझसे। ओह, तब तो मेरा भतीजा बड़ा चालाक मालूम होता है, नवाब हाशिम हंसता हुआ बोला। ठहरिए, मैं उसे बुलाता हूँ। ठहरिए, मुझे जो कुछ मालूम करना था कर चुका। यार तुम इस काबिल हो कि तुम्हें साहब बनाया जाए? इससे ज्यादा काबिल हूँ नवाब साहब। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप ही नवाब हाशिम हैं। फिर कलाबाजी खाई? नवाब हाशिम ने कहता लगाया। फिर संजीदा होकर बोला, अब जाओ वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। मशवरे का शुक्रिया। इमरान चुपचाप उठा और बाहर निकल गया। रोज तय करते वक्त इत्तफाकन उसकी नजर मालती की बेतरतीब झाड़ियों की तरफ उड़ गई और उसने महसूस किया कि वहां कोई छुपा हुआ है। दूसरे ही लम्हे उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी, बाहर निकलकर कार में बैठा और एक तरफ चल पड़ा। डेस्क जोड़ पर लगे हुए अकुब निमा आईने में वो एक कार दिखाई दे रही थी जिसका रुख उसी की तरफ था और कार हवेली ही से निकली थी। इमरान यूं ही बिला वजह अपनी कार एक सड़क पर मोड़ दी। कुछ दूर चलने के बाद अकुब नुमा आईने का जाविया बदलने पर मालूम हुआ कि वो कार अब भी उसका ताक़ुब कर रही है। इमरान थोड़ी देर इधर उधर चकराता रहा और फिर उसने कार शहर की एक बहुत ज्यादा भरी पूरी सड़क पर मोड़ दी।
دوسری کار اب بھی تعاقب کر رہی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ کار قریب آ گئی، ساتھ ہی چوراہے کے سپاہی نے ٹریفک روکنے کا اشارہ کیا۔ کاروں کی قطار رک گئی۔ تعاقب کرنے والی کار عمران کی کار کے پیچھے ہی تھی۔ عمران نے مڑ کر دیکھا، دوسری کار میں اسٹیئرنگ کے پیچھے نواب ہاشم کا بھتیجا ساجد بیٹھا ہوا تھا۔ عمران نے کار آگے بڑھائی۔ ایک چوراہے پر اسے پھر رکنا پڑا۔ پچھلی کار بدستور موجود تھی۔ اس بار عمران نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، ساجد نے ہاتھ ہلا کر اسے کچھ اشارہ کیا۔ سگنل ملتے ہی پھر عمران کی کار چل پڑی۔ اس بار وہ زیادہ جلدی میں نہیں معلوم ہوتا تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے کار فٹ پاتھ سے لگا کر کھڑی کر دی۔ سامنے ایک ریسٹورانٹ تھا۔ عمران اس کے دروازے کے قریب کھڑا ہو کر نواب ساجد کو کار سے اترتے دیکھتا رہا۔ وہ تیر کی طرح عمران ہی کی طرف آیا۔ آپ سنتے ہی نہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ چیختے چیختے حلق میں خراشیں پڑ گئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دیسی کتوں کی حالت زار پر سنجیدگی سے غور کیا ہے۔ چلیے اندر گفتگو کریں گے، لیکن موضوع گفتگو صرف دیسی کتے ہوں گے، عمران نے ریسٹورانٹ میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک خالی کیبن میں بیٹھ گئے۔ عمران نے بیلے کو بلا کر چائے کے لیے کہا۔ میں نے چھپ کر آپ دونوں کی گفتگو سنی تھی، ساجد بولا۔ میں جانتا ہوں، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ تو آپ واقعی سی آئی ڈی کے آدمی ہیں؟ عمران جیب سے اپنا ملاقاتی کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا۔ اگر وہ واقعی نواب ہاشم ہے تو آپ کو ایک بہت بڑی جائیداد سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ کیا محض مشاہدیت کی بنا پر؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ساجد نے کہا۔ 10 برس پہلے جب نواب ہاشم کی لاش ملی تھی تو کوٹھی میں کون کون تھا؟ صرف مرحوم چند نوکروں کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ کہاں تھے؟ میں اس وقت زیر تعلیم تھا اور قیام میسور کالج کے ایک ہاسٹل میں تھا۔ کفالت کون کرتا تھا آپ کی؟ چچا جان مرحوم۔ مجھے ان سے بے حد محبت تھی، اور جب میں نے اس آدمی میں ان کی مشابہت پائی تو میرا دیدہ دل فرش راہ ہو گیا۔ اگر وہ یہ کہنا چھوڑ دے کہ وہ نواب ہاشم ہے تو میں ساری زندگی اس کی کفالت کرتا رہوں گا۔ کیا آپ بتا سکیں گے کہ نواب ہاشم کا قتل کیوں ہوا تھا؟ میں اسے قتل تسلیم کرنے کے لیے آج بھی تیار نہیں، ساجد کچھ سوچتا ہوا بولا۔ وہ 100% خوشخطی تھی۔ آخر کیوں؟ حالات مسٹر عمران۔ بندوق قریب ہی پائی گئی تھی اور چہرے پر بارود کی کھرلی ملی تھی۔ قتل کا معاملہ ہوتا تو باتیں نہ ہوتی، قاتل ذرا فاصلے سے بھی نشانہ لے سکتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے بندوق کا دہانہ چہرے کے قریب رکھ کر پیر کے انگوٹھے سے ٹریگر دبایا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، عمران سنجیدگی سے بولا۔ آپ نے معاملہ بالکل صاف کر دیا، لیکن اب خودکشی کے اسباب تلاش کرنے پڑیں گے۔ اتنے میں چائے آ گئی اور عمران کو خاموش ہونا پڑا۔ جب ویٹر چلا گیا تو اس نے کہا، کیا آپ خودکشی کے اسباب پر روشنی ڈال سکیں گے؟ اوہ، وہ شاید کچھ عشق و عاشقی کا سلسلہ تھا، نواب ساجد چھیپے ہوئے سے اندازہ بولا۔ عمران کچھ سوچنے لگا، پھر کچھ دیر بعد بولا، کیا ان کی محبوبہ کا پتہ چل سکا؟ مجھے علم نہیں۔ جس رات یہ حادثہ پیش ہوا تھا آپ کہاں تھے؟ ہاسٹل میں۔ اچھا، اب اگر یہ ثابت ہو گیا کہ نواب ہاشم یہی صاحب ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ میں پاگل ہو جاؤں گا، ساجد جھلا کر بولا۔ بہت مناسب ہے، عمران نے سنجیدگی سے گردن اٹھائی۔ وہ اس وقت پرلے سرے کا احمق معلوم ہو رہا تھا۔ جی، ساجد اور زیادہ جھلا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ اب پاگل ہو کر پاگل خانے تشریف لے جائیے اور 10 سال بعد پھر واپس آئیے۔ اس وقت تک نواب ہاشم کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ نواب ساجد بنا کر کھڑا ہو گیا۔ جی نہیں، بلکہ آپ دونوں چچا بھتیجے قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ پھر آپ کا چچا کا حوالہ دیا۔ بیٹھیے جناب،
عمران نے آہستہ سے کہا، اب یہ بتائیے کہ اصل واقعہ کیا ہے؟ میں آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا خیر، جانے دیجیے، اب ہم کتوں کے متعلق